अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। जब से वंडर बॉय की कहानी मार्केट में आई है, इस कहानी की स्टॉक वैल्यू मुसलसल ऊपर नीचे हो रही है। चूंकि इसमें सोने और हीरे का जिक्र था, लिहाजा सोने और हीरे के तमाम तरफदार इस वक्त सख्त बेचैनी के आलम में हैं। ज़्यादा परेशान वो सोने वाले हैं, चूंकि उनको पानी में छुरी जो नज़र आ रही है, जिसकी वजह से दिल का खौफ ज़बान पर आना शुरू हो गया है। वैसे तो इस सोने और हीरे की रामलीला का आगाज़ आपको पता है ना कि एक अखबारी कॉलम से हुआ था, जहां एक हीरे के मोहसिन दोस्त ने पानी में वंडर बॉय का पत्थर फेंका, जिसकी अरताश से पैदा होने वाली लहरों के सामने फिर सोने के जानिसार भाई खड़े हो गए, जिसके बाद मोहसिन दोस्त और जानिसार भाई के दरमियान मुकालमों का मुकाबला हुआ। एक ने कहा कि हीरा आवे ही आवे, दूसरे ने कहा सोना कहीं ना जावे। बहरहाल इस आवे और जावे का इख्तिताम फिर दोनों जानिब से वक्ती सुलह सफाई पर हुआ, लेकिन हुकूमती सफ़ों में बेचैनी वो हर गुजरते दिन के साथ अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कल तक महमूद व अयाज को एक ही सफ़ में खड़ा करके निज़ाम के तसलसल की नवीद सुनाने वाले अब इस वक्त बौखलाहट का शिकार हैं। कहीं खदशा है तो कहीं कोई फरियाद कर रहा है, और एक ने तो खुली पेशकश ही कर दी है ना। तो मैं आज के इस व्लॉग में इस खदशे, फरियाद और पेशकश की कहानी का अहवाल आपके सामने रखूंगी। लेकिन चूंकि हीरे के मोहसिन दोस्त और सोने के जानिसार भाई से हमने बात शुरू की थी, तो कहानी सुनाने से पहले शेख सादी की एक हिकायत का जिक्र करती हूँ। शेख सादी से किसी शख्स ने पूछा कि ये दोस्त और भाई में क्या फ़र्क है, तो शेख सादी ने फरमाया कि इनमें वही फ़र्क है जो हीरे और सोने में होता है, यानी कि दोस्त हीरे और भाई सोने की तरह होता है। ये सुनकर वो शख्स बड़ा ही हैरान हुआ और उसने ज़िमनी सवाल किया। कहने लगा कि हज़रत, भाई जैसे हकीकी रिश्ते को आप कम कीमत चीज़ यानी कि सोने से मंसूब कर रहे हैं, इसमें क्या हिकमत है? तो शेख सादी ने फरमाया कि सोना अगरचे कम कीमत है, लेकिन अगर टूट जाए तो पिघलाकर दोबारा असल शक्ल उसे दी जा सकती है, लेकिन अगर हीरा टूट जाए तो उसको असल शक्ल नहीं दी जा सकती। इस तरह भाइयों में वक्ती चपकलिश हो जाए तो वो ज़ाहिर है कि दूर हो जाती है, लेकिन दोस्ती के रिश्ते में अगर बाल आ जाए या कोई दरार आ जाए ना, तो उसे दूर नहीं किया जा सकता। तो मेरा ये ख्याल है कि इस शिकायत से सोने के जानिसार भाई और हीरे के मोहसिन दोस्त अपना अपना सबक सीख सकते हैं। जाहिर है शबाज शरीफ जैसा सोना 100 बार भी आप पिघलाएं ना, तो शबाना रोज़ सोना ही रहेगा। लिहाजा जानिसार भाई का ज़्यादा जज्बाती होना उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मोहसिन दोस्त भी एहतियात करेगा और कभी हीरे को किरची किरची नहीं होने देगा। लेकिन जनाब, मसला सोने के साथियों का है, जिनकी बेचैनी बदन, बोली और ज़बान से साफ अयां हो रही है। अच्छा, इस हवाले से आज मेरे जहन में 3 लोगों के 3 बयानात हैं, मगर कहानी वो सबकी एक ही है। तो आगाज़ करते हैं फिर ख्वाजा आसिफ से। अब मौसूफ ने वैसे तो अपनी तरफ से रंग भरने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हस्बे रिवायत रंग चढ़ने के बजाय रंग उड़ा हुआ दिखाई देता है। चूँकि ख्वाजा साहब ने रंग साजी की कमी को रंगबाजी से दूर करने की कोशिश की है ना, लिहाजा मौसूफ ने पहला काम ये किया कि ईरान की मौजूदा सूरत हाल को 9 मई से जोड़ा और ये कहानी बनाने की कोशिश की है कि जिस तरह आज ईरान में बैरूनी ताकतों का स्क्रिप्ट दोहराया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही 9 मई को पाकिस्तान में दोहराया गया, यानी 9 मई के पीछे भी बैरूनी हाथ था। अच्छा, वो कैसे? तो वो ऐसे कि ख्वाजा आसिफ के मुताबिक साबिक शाह ईरान रज़ा पहलवी का दामाद एक यहूदी था, जबकि इमरान खान खुद यहूदियों का दामाद है। और मजीद ये कि इमरान खान का साबिक साला भी रज़ा पहलवी का हिमायती है। यानी ख्वाजा आसिफ ने अपनी तरफ से तो 2 + 2 4 किया है, लेकिन जब मैंने ख्वाजा आसिफ की ये एक्स पोस्ट पढ़ी ना, तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। वो कुछ इस तरह से है कि एक कोचवान ने दूसरे कोचवान से पूछा कि तुम्हारा घोड़ा सूखी घास बड़े शौक से खा रहा है, जबकि मेरा घोड़ा तो सिर्फ हरी घास ही खाता है। तो दूसरे कोचवान ने बड़े फ़ख्र से उसे कहा कि मैंने घोड़े की आंखों पर हरे शीशों का चश्मा लगाया हुआ है। तो अब लगता है कि ख्वाजा साहब ने भी ये पोस्ट शाम के वक्त काला चश्मा पहन कर ही की है, जिसका कोई आप देखें ना कि कोई सर पैर ही नहीं है। अलबत्ता जो असल खदशा है वो बहरहाल उनकी ज़बान से ठीक ठीक जारी हुआ है। मौसूफ का कहना है कि इमरान खान की सियासी परवरिश करने, उसको इक़्तिदार में लाने वाले और आज पाकिस्तान को गालियाँ निकालने वालों को पनाह मुहैया करने वाले सब चाहेंगे कि ये मुमलिकत खुदादात उनके ताबे हो जाए, दोबारा उनका पालतू बरसरे इक़्तिदार आए। अब इस बात के मेरिट पर मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि ख्वाजा साहब की बातों में अक्सर मेरिट की कमी होती है, लेकिन हुकूमत के खदशे को समझने के लिए ख्वाजा आसिफ के बयान को अगर आप तहलील करें
تو یہ دو فورسز کا اس میں ذکر آتا ہے جو ان کے مطابق عمران خان کو دوبارہ لانا چاہتی ہیں۔ ایک سیاسی پرورش کرنے والے جنہیں مسلم لیگ نون کے الزامات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے مراد ایجنسیز ہیں، پھر دوسرا اقتدار میں لانے والے ہیں۔ اب اس سے مراد ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ ہیں۔ اب چونکہ جنرل باجوہ تو آج کل کسی کھاتے میں نہیں ہے نا، البتہ ان کی ٹیم میں شامل کچھ لوگ وہ اب بھی موجود ہیں۔ اچھا، تیسرا فریق خواجہ آصف نے ان قوتوں کو بنایا جو خواجہ آصف کے خیال میں پاکستان کو گالیاں دینے والے لوگوں کو پناہ دیتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس سے مراد پھر امریکہ ہے، تو خواجہ آصف کی اس بات کے تناظر میں تو پھر دیکھیں ایسا ہی لگ رہا ہے یا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ باجوہ کی باقیات اور امریکہ مل کر دوبارہ عمران خان کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے تو وہ اس ولاگ میں آگے چل کر آپ کو واضح ہو جائے گی، لیکن موصوف نے یہ تمہید باندھ کر سامنے کس کو رکھا ہے تو اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جاگتے رہنا، یہ باہر بیٹھے نام نہاد پاکستانی طالبان سے محبت بھرے مذاکرات کے حامی، وطن عزیز کی ترقی اور امن کے دشمن، پاکستان کو معاشی استحکام اور محفوظ مستقبل سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ باہر بیٹھے کن نام نہاد پاکستانیوں سے خواجہ آصف کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ کیا کوئی دوسرا بیک چینل چل پڑا ہے؟ چونکہ اس سے پہلے باہر بیٹھے کچھ پاکستانیوں نے ایک چینل کھولنے کی کوشش تو کی تھی۔ اچھا، پھر خواجہ آصف نے ایران کے سکرپٹ کی بات کی ہے، تو ایران کا سکرپٹ تو صدر ٹرمپ لکھ رہے ہیں نا، جن کا آج کل پاکستان میں فیورٹ شخص کون ہے۔ اگر خواجہ آصف یہ سب بھول گئے ہیں تو وہ پھر 2 دن پہلے ٹرمپ کے نمائندے خصوصی سٹیو وٹکوف کے بیٹے کی فرم کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی ذرا تصویر دیکھ لیں اور نام لے کر بات کریں نا، یہ پہلیاں وغیرہ نہ بجھائیں، لیکن جناب یہ اتنی جرت اور ہمت یہ لائیں گے کہاں سے؟ لیکن خیر، اچھا اب آتے ہیں دوسرے بیان کی طرف جو اس کہانی کو اس سے اگلے موڑ تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ بیان نما تجزیہ سینئر صحافی ابصار عالم کا ہے، جنہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اپیل یہ کی ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ کچھ واقعاتی شواہد پیش کر کے انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ آیا یہ اتفاق ہے یا پھر حسن اتفاق، جس سے پھر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ فیلڈ مارشل کے ارد گرد حکومتی اداروں میں ایسے لوگ ہیں جو ان کی کامیابیوں کا بیانیہ نہیں بننے دے رہے۔ ابصار عالم کے بقول ان کے پیچھے کھڑی جماعتوں کی آستینوں میں ایسے بت ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی مدد کر رہے ہیں۔ اب ابصار عالم نے صرف بتوں کی موجودگی کی تصدیق کی ہے، کھول کر نہیں بتایا کہ صف میں کھڑے محمود کی آستینوں میں بت ہیں یا پھر ایاز کی آستینوں میں، لہٰذا میں بھی پھر زیادہ قیاس آرائی اس پہ نہیں کرتی، لیکن آستینوں کے بتوں والی بات یہ خواجہ آصف کی سنائی گئی کہانی کی ہی ایکسٹینشن ہے۔ خیر، اب آگے بڑھتے ہیں اور تیسرے بیان کی طرف آتے ہیں، اور یہ بیان جو ہے وہ وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک نے دیا ہے، جو اس ساری کہانی کا لب لباب ہے۔ تو مصدق ملک کہتے ہیں کہ کون ہے ونڈر بوائے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ جو 2-3 چیزیں وہ کرنا چاہتا ہے ہمیں بتا دے، ہم خود ہی کر دیں گے، باقی سب جو کیا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کا اشارہ آئین سے کیے جانے والے کھلواڑ کی جانب ہے، لیکن وزیر موصوف سے کوئی ذرا یہ تو پوچھے نا کہ جناب آپ تو وہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اسمبلی میں اگر آپ کو اکثریت نہ دلائی جاتی تو بتائیے نا کہ پھر آپ کیسے کرتے؟ ویسے بھی اگر آپ کچھ کرنے جوگے ہوتے نا تو گزشتہ 4 سال پہلے کر چکے ہوتے، کر گزرتے آپ، لیکن آپ تو الٹا اپنے ساتھ کمپنی کو بھی ڈبونے کے چکر میں ہیں۔ آپ لوگ ذرا اندازہ کریں کہ یہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ باقی سب کر چکے، مزید 2-3 کے لیے بھی تیار ہیں، تو آپ اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اور پیچھے کون سا ایسا اختیار بچا ہے جو اب آپ نے سرنڈر کرنا ہے؟ خیر، یہ ہے وہ ایک کہانی جس کے 3 مختلف حصے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن تشویش میں مبتلا حکومت سے جڑی کچھ مزید خبروں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آگے بھی آپ کے سامنے رکھوں گی، لیکن اس سے پہلے گزشتہ روز 2 اہم پیش رفت کا ذکر کرنا وہ بڑا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اچانک اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا تبادلہ ہو گیا ہے، جس کے بعد اب اڈیالہ کے جیلر عبدالغفور انجم فیصل آباد ٹرانسفر ہو گئے ہیں، جبکہ فیصل آباد کے جیلر ساجد بیگ کو اڈیالہ کا نیا سپرنٹینڈنٹ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اٹک، منڈی بہاؤدین، لودھرا، وہاڑی اور شجاع آباد کی جیلوں کے نگران بھی تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو اب اس کی اچانک ضرورت بھئی آخر کیوں پیش آ گئی؟ یہ فی الحال ایک معمہ ہے جو آہستہ آہستہ ہی کھلے گا نا۔ البتہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے جیل ریفارمز ایجنڈا کے تحت یہ تقرریاں اور تبادلے عمل میں آئے ہیں۔ تو اب ویسے سوچنے کی بات ہے کہ جہاں وزیر اعظم کو بھی اڈیالہ کے جیلر سے
پوچھ کر بتانا پڑے وہاں پنجاب حکومت کی آخر کیا مجال کہ اس کی مرضی کے بغیر وہ ٹرانسفر کریں، اور وہ بھی ایسا جیلر جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو جوتے کی نوک پر رکھا اور عمران خان سے گزشتہ 2 ماہ سے کسی کو بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ اچھا، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس نئے جیلر کو یہ اڈیالہ جیل بھیجا گیا ہے نا، رپورٹڈلی وہ بھی گزشتہ سال لاہور ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کی کمپلائنس نہ کرنے پر معافی مانگ چکے ہیں۔ بہرحال اب جو دوسری اہم پیش رفت ہے وہ بلاول بھٹو کی جانب سے ایوان صدر میں دی گئی پریزنٹیشن ہے، جس میں سینئر صحافیوں، ڈپلومیٹس اور بزنس مین کو مدعو کیا گیا تھا۔ اچھا، کئی شرکاء نے کہا کہ ونڈر بوائے خود کو جاب کے لیے پیش کر رہا ہے۔ خیر، اس پریزنٹیشن کا مقصد وہ سندھ کی کارکردگی پیش کرنا تھا۔ اب سندھ کی کیا کارکردگی ہے، تو اس میں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے جو پہلے سے ہی سب کو معلوم نہ ہو، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو اس کا تناظر سمجھنا وہ اہم ہے۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کام نہ کرنے کا جھوٹا بیانیہ بنا کر کچھ قوتیں سندھ کے وسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں، 18ویں ترمیم کے تحت دیے گئے اختیارات واپس لینا چاہتی ہیں، اور مزید یہ کہ سندھ کی کردار کشی کے پیچھے منظم سازش ہے۔ اچھا، اب مجھے حیرت ہوئی کہ نون لیگ کے لوگوں کو بھی سازش کی بو آ رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی بات کر رہی ہے، تو پھر کون ہے جو ان دونوں کے خلاف بیک وقت سازش کر رہا ہے؟ اب دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف تو اس وقت میں اس قابل نہیں ہے نا کہ وہ سازش کر سکے، تو پھر کیا یہ ایک دوسرے کے خلاف سازش کر رہے ہیں یا ان دونوں کے خلاف کوئی تیسرا ونڈر بوائے سازش کر رہا ہے؟ بہرحال جو بھی ہے، رانا ثناء اللہ کو اعتراض ہے اور جینوئن اعتراض ہے کہ بلاول بھٹو کو سندھ کا مقدمہ ایوان صدر میں پیش نہیں کرنا چاہیے تھا، چونکہ ایوان صدر وفاق کی علامت ہے، کسی کی میراث کا مال نہیں۔ لیکن جناب سہیل آفریدی کے دورہ سندھ کے بعد نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ صدر کے دستخطوں کے بغیر آرڈیننس کا معاملہ ہو یا پھر اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کا ایشو ہو۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے کھل کر حکومت پر تنقید شروع کر دی ہے۔ اب کیا خیال ہے آپ کا کہ اس کی وجہ بھی ونڈر بوائے کی تلاش ہے یا نئے سرنڈر بوائے کی پریکٹس جاری ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے حال ہی میں ہونے والی کچھ دیگر جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ کافی اہمیت کی حامل ہیں۔ ابھی یہ 2 دن پہلے وزیر خزانہ نے قومی پالیسی ڈائیلاگ میں اعتراف کیا کہ ملک میں ٹیکسوں کی بھرمار اور مہنگی بجلی کی وجہ سے کمپنیاں ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اچھا، یہی بات آپ کو یاد ہے کہ کچھ ماہ پہلے ابھی SIFC کے سربراہ بھی کر چکے ہیں، جس کے بعد حکومت کی معاشی کارکردگی پر پھر سوالات اٹھنا شروع ہوئے اور معاشی ٹیم کی تبدیلیوں کی خبر بھی آئی، لیکن پھر وہ ونڈر بوائے کی جو بحث شروع ہوئی اس میں یہ بات ہی دب گئی۔ اچھا، وزیر خزانہ یہ اعتراف کر کے پھر سیدھا پہنچے اس تقریب میں جہاں حکومت پاکستان نے ورلڈ لبرٹی فائنینشل سے منسلک ایک امریکی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا جو صدر ٹرمپ کے خاندان سے وابستہ ہے۔ اگرچہ یہ معاہدہ ایک MOU تھا، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ وہ آپ اس بات سے لگائیں کہ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور ISI کی چیف بھی اس کی سائننگ سیرمنی میں موجود تھے، جس کے بعد پھر گزشتہ روز اس امریکی کمپنی کے وفد کی فیلڈ مارشل سے خصوصی ملاقات بھی ہوئی، جہاں پہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے پاکستان کے اقتصادی استحکام، سرمایہ کاروں کے اعتماد اور قومی ترقی میں ذمہ دار نجی شعبے کی شرکت کے لیے سازگار ماحول بنانے کے عزم پر زور دیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی پھر وزیر اعظم کی پھرتیاں بھی خوب نظر آئیں۔ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی کمپنی کے ساتھ معاہدہ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اچھا، اب ویسے یہ وزیر اعظم صاحب کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ MOU کو عملی شکل دیتے دیتے یہاں پر حکومتیں ہی بدل جاتی ہیں اور زیادہ تر MOU جو ہیں وہ فائلوں میں ہی دب کر رہ جاتے ہیں۔ شاید پھر یہی وجہ ہے کہ اپنی جاب کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وزیر اعظم نے پاکستان کے فائٹر جیٹس کی ایکسپورٹس کا حوالہ دیا۔ اچھا، اب اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر بھلا پھر کیا خوشائند بات ہو سکتی ہے، لیکن مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ اس کا سکوپ کیا ہے، چونکہ یہ JF-17 یہ چینی ٹیکنالوجی ہے اور ہر ٹیکنالوجی کا ایک پیٹنٹ رائٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جس ملک کی یہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا، اس کی اجازت کے بغیر اس کی خرید و فروخت وہ نہیں ہو سکتی۔
تو پھر یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ ان طیاروں کی مقامی پیداوار میں ہم کس حد تک خود کفیل ہیں۔ اچھا، پھر اس معاملے کی حقیقت وہ اس وقت سامنے آئی جب دفاعی پیداوار کے وزیر رضا حیات ہراج نے BBC سے بات کی، اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان JF-17 تھنڈر طیاروں کی فروخت کے معاہدے کے لیے متعدد ممالک کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، اور ایسے کسی بھی معاہدے میں چین کی مرضی بھی شامل ہوگی۔ شاید اسی وجہ سے پھر وزیر دفاعی پیداوار نے بتایا کہ اس میں تھوڑا وقت لگے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر چین کا کردار وہ اہم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر پاکستان کے پاس ان طیاروں کو بیچنے کا لائسنس بھی ہو تو پھر بھی ان فائٹر جیٹس پر استعمال ہونے والے BVR بیونڈ ویژول رینج میزائلز چین تیار کرتا ہے، جن کی مدد سے حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے انڈیا کی رینج سے باہر رہتے ہوئے ان کے طیارے مار گرائے تھے۔ تو اس لیے اگر یہ سودے ہو بھی گئے نا تو بڑی حد تک اس کا جو حصہ ہے وہ چین کو ملے گا، لیکن فیل گڈ فیکٹر اور بیانیہ بنانے کی دوڑ میں یہاں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب ذرا وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایک ایکس پوسٹ دیکھیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کا عالمی رینکنگ 126ویں نمبر پر تھا، جو اب 98ویں نمبر پر آ گئی ہے رینکنگ، جو کہ ایک زبردست کامیابی ہے، اور یہ سفر جاری رہے گا۔ اچھا، جب میں نے یہ رینکنگ دیکھی نا تو پتہ چلا کہ وہ یمن کا پاسپورٹ وہ بھی 98ویں نمبر پر ہے، جہاں اس وقت خانہ جنگی ہو رہی ہے، جبکہ افغانستان کا پاسپورٹ پاکستان سے صرف 3 نمبر کی دوری پر یعنی کہ 101 نمبر پر موجود ہے۔ اچھا، جب میں نے یہ دیکھا تو خیال گزرا کہ ایسی ونڈرفل بات تو کوئی ونڈر بوائے ہی کر سکتا ہے، ورنہ آپ خود سوچیں کہ اس میں کوئی سیلیبریٹ کرنے والی بات تو ہے نہیں۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی، جن کا تیرا آپریشن کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ تیرا میں کروایا جا رہا ہے وہ صرف مجھے میرے موقف پر ڈٹ جانے کی وجہ سے ہے، تاکہ میرے لوگوں کو مجھ سے منحرف کیا جائے۔ تو اب موجودہ رجیم اور خیبر پختونخوا حکومت کے درمیان مختلف لیولز پر ایک سرد جنگ جاری ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ایک جانب سہیل آفریدی کے خلاف 9 مئی کیسز کو تلوار بنا کر لٹکایا گیا ہے، تو دوسری طرف خیبر پختونخوا اسمبلی نے ریڈیو پاکستان پر حملے کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنا دی ہے، جس کے سربراہ صوبائی وزیر قانون ہیں، جبکہ دیگر اراکین میں اپوزیشن کے MPAs بھی شامل ہیں۔ پھر گزشتہ ہفتے پنجاب فورنزک لیب کی رپورٹ آئی ہے، اور اس ہفتے اس پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، جس میں اس واقعے کے حوالے سے تمام متعلقہ اداروں سے رپورٹس طلب کی گئی ہیں۔ تو اب لگتا ہے کہ اگر سہیل آفریدی کے خلاف ریڈیو پاکستان پر حملے کی کارروائی وہ آگے بڑھائی جاتی ہے یا جائے گی، تو ادھر سے KP گورنمنٹ کی کمیٹی اپنی کارروائی وہ جاری رکھے گی، جس سے لگتا یہ ہے کہ ایک لگاتار تناؤ کی کیفیت وہ برقرار رہے گی، بلکہ زیادہ زور بھی پکڑ سکتی ہے۔ دوسری طرف پھر گزشتہ روز خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے بھی کور کمانڈر کو لکھے گئے خط پر اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور بابر سلیم سواتی صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ بریفنگ کے لیے لکھا گیا خط اسمبلی کے قواعد اور آئین کے عین مطابق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اسمبلی آئین کے تحت چلتی ہے، ہم کسی ایسے ادارے سے تعلق نہیں رکھتے جو آئین کی کتاب کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہو۔ کور کمانڈر بھی پاکستانی ہیں، فوج بھی ہماری ہے، ہم بھی پاکستانی ہیں، اور اس صوبے کے منتخب کردہ لوگ ہیں۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور نہیں جب گورنر بٹھائے جاتے تھے جو پھر فوج کے ذریعے کنٹرول کرتے تھے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس تازہ جواب کے بعد پھر وہاں سے کیا رد عمل آتا ہے، چونکہ اسپیکر کے خط کے بعد پہلے رد عمل میں عسکری ذرائع سے یہ بات کی گئی تھی کہ صوبائی اسمبلی کے پاس کور کمانڈر کو بلانے کا اختیار نہیں ہے۔ تو جناب، یہ ہے ملک کے اندر ہونے والی حالیہ پیش رفت کی کچھ جھلکیاں۔ اب آخر میں ذرا ایران امریکہ کشیدگی کی جو ڈیولپنگ سٹوری ہے اس پہ کچھ بات کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے، جس میں امریکہ کے مندوب نے کہا ہے کہ ایران میں قتل و غارت روکنے کے لیے تمام آپشنز زیر غور ہیں، اس لیے مظاہرین کا قتل عام رکنا چاہیے، اور اگر قتل عام نہ رکا تو مختلف آپشنز پر غور ہوگا، کیونکہ صدر ٹرمپ باتوں پر یقین نہیں رکھتے، وہ عمل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے جواب میں پھر ایران کے مندوب نے یہ کہا کہ کشیدگی اور تصادم کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن جارحیت ہوئی تو پھر اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھی مسئلے کے حل کے لیے سفارتی اور مذاکرات پر ہی زور دیا ہے، اور پاکستانی مندوب نے بیرونی مداخلت کو UN چارٹر کے خلاف قرار دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ امریکہ نے جو کرنا ہے اس کے لیے وہ اقوام متحدہ کا محتاج نہیں ہے۔ ویسے بھی اب اقوام متحدہ کی حیثیت تو ختم ہو کر ہی رہ گئی ہے۔ دنیا میں جس کے پاس طاقت ہے نا،
وہ کسی بھی چارٹر وغیرہ کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ اب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو حملہ مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی، جس کی وجہ سے ابھی تک حملہ نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اب اس سٹوری میں بتایا یہ گیا ہے کہ بدھ کے روز نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ سے بات کی، پھر اسی روز صدر ٹرمپ کا بیان آیا کہ انہیں دوسری جانب سے انتہائی اہم ذرائع سے معلومات ملی ہیں جن کے مطابق ایران میں مظاہرین کی ہلاکتیں رک گئی ہیں اور مظاہرین کی سزائے موت پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ تو اس بیان سے پھر یہ اندیا ملا کہ شاید صدر ٹرمپ اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن نیو یارک ٹائمز نے پھر یہ بھی یاد کروایا کہ گزشتہ سال جون میں حملے سے پہلے بھی صدر ٹرمپ نے ایسا ہی مبہم اشارہ دیا تھا، لیکن اس وقت تک وہ حملے کا فیصلہ کر چکے تھے، جو پھر ایک دن بعد ہی ہو گیا تھا۔ اسی طرح برطانیہ کے اخبار ٹیلی گراف نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ حملے کا فیصلہ آخری وقت میں تبدیل کیا گیا، جس کی وجہ سعودی عرب، قطر اور عمان کی سفارتکاری تھی۔ اس لیے اب امریکہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ حملے کا واحد مقصد مظاہرین کو سزاؤں سے بچانا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا کہنا ہے کہ 800 ایگزیکیوشنز تیار تھیں جنہیں ایران نے روک دیا ہے، تاہم امریکی حکام آئندہ ممکنہ فوجی کارروائی کا جو امکان ہے اسے رد نہیں کر رہے اور اسی تناظر میں تیاری بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں فوجی ساز و سامان کی نقل و حرکت شامل ہے، تاکہ اگر صدر فیصلہ کریں تو پھر یہ آپشن وہ موجود ہو۔ امریکی حکام کے مطابق موجودہ حکمت عملی یہ ہے کہ صورتحال کا انتظار کیا جائے اور دیکھا جائے، جبکہ CNN کی خبر کے مطابق امریکی فوج خطے میں ایک کیریئر سٹرائک گروپ منتقل کر رہی ہے، جس میں عام طور پہ ایک طیارہ بردار بحری جہاز، گائیڈڈ میزائل کروزرز، فائٹر جیٹس اور آبدوز شکن ڈسٹرائرز اور فریگیٹس شامل ہوتے ہیں۔ اب CNN کو اوپن سورس انٹیلیجنس کے ذریعے یہ بات پتہ چلی ہے کہ قریب ترین سٹرائک گروپ اس وقت ساؤتھ چائنا سی میں موجود ہے، جس کو مشرق وسطی موو کیا جا سکتا ہے۔ چلیں، اچھی بات ہے کہ فی الحال حملہ وہ رک گیا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے اس پر آئندہ ولاگ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔